मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह लुक़मान के पहले 2 रुकू का मुताला करेंगे। इस सूरत का नाम हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के नाम पर है, जो कि पैगम्बराना सिफ़त के हामिल एक साहिब हिकमत और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे। तारीख़ में आपकी शख्सियत और ज़माने के बारे में काफ़ी इख्तलाफ है। बाज़ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक आपका ताल्लुक़ कौम आद से था, लेकिन अक्सरियत की राय में आप एक हबशी नस्ल थे और आपका ताल्लुक़ सूडान के एक कबीले से था। और ये भी रवायत है कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हम असर थे और काजी के ओहदे पे फ़ायद रहे थे। लेकिन एक चीज़ जिस पे सबका तकरीबन इत्फाक़ है कि आपने तकरीबन 1000 बरस की उम्र पाई। और तारीख़ से इस बात के शाहिद मिलते हैं कि सहीफ़ा लुक़मान के नाम से आपके अक़वाल का एक मजमूआ नबी पाक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। कुरान करीम ने आपको महद यानी एक अल्लाह वाहिद पे यकीन रखने वाला और हकीम बयान किया है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की तालीमात से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म नबूवत से सरफराज किया था। अब हज़रत लुक़मान के एक मुख्तसर से तारफ़ के बाद आज हम चलते हैं आज के सबक की तरफ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हमें आप नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से इसका सही फ़हम अता फ़रमाएँ। अलिफ लाम मीम तिलका आयतुल किताबिल हकीम। ये हैं आयात, तिलका आयातो, तिलका ये हैं आयातो आयात निशानियाँ, अल किताबिल हकीम किताब हकीम की, हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन। और ये जो आयात हैं इस किताब हकीम की, ये हदायत हैं और रहमत हैं मुहसिनीन के लिए। और मुहसिनीन कौन से होते हैं? जो हसना काम करते हैं, बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। नल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता, अब ये जो वصف है इन मुहसिनीन का, नल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता, वो कायम करते हैं सलात, व युतून ज़काता, और रहते हैं पाकी में, ज़कात के तरीक़े को अपनाते हैं। और ज़कात के तरीक़े को आप अपनाएंगे तो आप पाक साफ़ होंगे। वहुम बिल आखिरत हुम यूक़िनून, और उन्हें आखिरत के बारे में यकीन है। अब यकीन का जो लफ्ज़ है ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांगता है, क्योंकि यकीन बज़ाते ख़ुद एक क़ुव्वत है और इसके कम या ज़्यादा होने का इन्हिसार इल्म के ऊपर है। और जानने यानी इल्म हासिल करने का अमल मुसलसल जारी रहता है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल नहीं होता उस वक़्त तक वो चीज़ हमारे लिए एक मादूम की हैसियत रखती है। अब जानने की 3 तर्ज़ें हैं। सबसे पहला ये जानना है कि जब हमें किसी चीज़ की इतला फ़राहम की जाए और हम इस इतला को यकीन के दर्जे में कबूल कर लें तो इसे आप कहेंगे इल्मुल यकीन। मसलन हम जानते हैं कि एटम बम 1 मिनट में लाखों जानें हलाक कर सकते हैं। हम जितने बैठे हुए हैं हमारे से किसी ने एटम बम नहीं देखा, हमें शायद उसकी खसूसियात का भी सही इल्म ना हो, लेकिन हम सारे इस बात का यकीन रखते हैं। और ये सिर्फ इल्मी तौर पे जो हमने जाना उससे हमने एक यकीन बना रखा। इल्म की जो दूसरी तर्ज है वो ये है कि जब हम किसी चीज़ का अपनी आँखों से मुशाहिदा कर लेते हैं। और उसकी एक मिसाल टीवी है कि हमें इल्म हुआ कि एक ऐसी चीज़ ईजाद हुई है या एक ऐसा आला ईजाद हुआ है जो हज़ारों मील दूर जो होने वाले वाक़यात हैं उनको लाइव अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। अब जब हमने ख़ुद अपनी आँखों से मैच हैं या मुख्तलिफ लीडरों की तकरीरें आती हैं, जब वो डायरेक्ट टेलीकास्ट हम देखते हैं तो हमें उस पर यकीन आता है। ये जो आँखों से देख के यकीन आया तो इसे आप कहेंगे ऐनल यकीन।
کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین کا یہ درجہ بنے۔ اب علم کی جو تیسری قسم یہ ہے کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں کے اندر جو صفات ہیں ان کو محسوس کریں اور اس چیز کے باطن کا مشاہدہ کریں۔ جیسے ہمیں یہ علم حاصل ہے کہ کائنات کی بنیاد اور کائنات کی بساط روشنی ہے۔ اب چونکہ روشنی تو بذات خود نظر نہیں آتی اور نہ ہی ہم ان روشنیوں کی ماہیت سے واقف ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ ہمیں حق الیقین حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں روشنی کی ماہیت اور روشنی کے سورس سے واقف ہو کے اس کی حقیقت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا حق الیقین۔ اب ان آیات کو دوبارہ غور سے دیکھیں کہ اگر ہم آخرت کا یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر آخرت کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا اور کسی صاحب نظر کی وساطت سے پھر اس کا مشاہدہ بھی کرنا پڑے گا، تب ہمارا جو علم ہے، ہمارا جو یقین ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اب انہی محسنین کی بات چل رہی ہے۔ اولئک، یہی وہ والے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ والے لوگ علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی راہ پہ ہیں، جو اپنے رب کی ہدایت پہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ والے لوگ جن کی محنت برابر ہو جائے، جو کامیاب ہو جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ اب پہلے محسنین کی بات ہو رہی تھی، اب جو قرآن کی طرز ہے کہ پہلے اگر ایک پارٹی کی یا ایک طرز فکر کی بات کی ہے تو پھر ساتھ دوسرا طرز فکر بھی بیان کرتا ہے۔ اب شروع میں محسنین کی بات ہوئی تو اب جو محسنین نہیں ہیں اب ان کی بات ہو رہی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، ایک دل خوش کرنے کی باتیں، بہلانے کی باتیں، توجہ بٹانے کی باتیں، غافل کر دینے کی باتیں، دل لگی کی باتیں۔ انگلش میں آپ اسے کہتے ہیں پاس ٹائم آف ڈسکورس، ڈسٹریکٹیو ٹاکس، جو آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیں، اسے آپ کہتے ہیں لہو الحدیث۔ لیجزل، اب اس کا ان کا مقصد کیا ہے ان لوگوں کا جو ایسی کتابیں یا ایسی باتیں خرید کے لاتے ہیں اور آگے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لیجزل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بٹکا دیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَ حُزُوًا، اور اس کی تضحیق کریں۔ حزو ہوتا ہے ایسا مذاق جو آپ کی عزت نفس کو یا کسی بھی عزت نفس کو مجروح کر دے، اسے آپ ٹھٹھا کرنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ ہیں وہ والے لوگ جن کے لیے ہے عذاب مہین، عذاب ہے رسوائی کا، تو وہ رسوائی کی سزا پائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، اب ان لوگوں کو، یہ والے لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، تلاوت کی جاتی ہیں، بتلائی جاتی ہیں، ایکسپلین کی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ واللہ مستکبرن، تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں تکبر سے۔ واللہ، روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بے توجہ ہی کرتے ہیں۔ کأن لم یسمع، جیسے کہ سنا ہی نہیں۔ یہ ہے طرز عمل کہ اسی سے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ کأن لم فی اذنہ وقرا، کہ جیسے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے یا ان کے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، ان کے کانوں میں کوئی گرانی ہے کہ وہ سن ہی نہیں پاتے، کیونکہ ان کا بیہیویئر بالکل ایک بہرے آدمی جیسا ہوتا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، انہیں مجدہ سنا دیں عذاب علیم کا، عذاب المناک کا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی المیہ ہو کے رہے گا، ایسی سزا ملے گی۔ تو وقر کا ایک اور معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے کانوں پہ ناگوار گزرے، تو ظاہر ہے کہ جو چیز ناگوار آپ کے کانوں پہ گزرتی ہے آپ سننا پسند ہی نہیں کرتے، آپ منہ بھی موڑتے ہیں اور آپ بالکل بہرے
جیسا بیہیویئر جو ہے وہ بھی ڈسپلے کرتے ہیں۔ اب اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے، فبشر ہو بے عذاب علیم۔ بشر، عام طور پہ بشر سے مراد ہم ایک خوشخبری لیتے ہوتے ہیں کہ جی بشارت ہوئے، لیکن در حقیقت اس کا معنی کوئی بھی خبر یا کوئی بھی ایسی بات جسے سن کے آپ کے بشرا، یہ چہرے کا رنگ بدل جائے، آپ کے تاثرات بدل جائے۔ اب یہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور یہ کو غمناک بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ بات کہی جائے فبشر بعذاب علیم، اگر ہم اسے خوشخبری کی طرف لے کے جانا ہو تو تمہارا ایسا علاج کیا جائے گا، کیونکہ مرض ہے نا لگا ہوا کہ یہ تکبر کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، ایک بہرے پان کا مظاہرہ، تو تمہارا ایسا علاج کیا جائے گا، تمہارا مرض دور ہو جائے گا، تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم سیدھے ہو جاؤ گے اور اس طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے ٹانگ کے نچلے حصے میں کوئی ایسا پرابلم آ گیا کہ آپ کی ٹانگ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ جاتے ہیں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس، تو اب ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ جب تک آپ کی ٹانگ کاٹی نہیں جائے گی آپ صحت مند نہیں ہو سکتے، اور کاٹنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا جسم کا باقی حصہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مریض کے لیے یہ ٹانگ کا کاٹنا ایک خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے باقی جسم جو ہے اس کو بچا لیا جائے۔ تو فبشر بعذاب علیم، تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ یہ جو جن چیزوں کا تم نے مظاہرہ کیا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان الذین آمنوا، اور وہ والے، ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کا عملی طور پہ انہوں نے نمونہ پیش کیا ہے کہ عمل صالح کیے ہیں، اپنے بات کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ جب تک کسی قول پہ آپ کا عمل شاہد نہیں ہوگا تو وہ قول جھوٹا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے ہیں، لہم جنات النعیم، تو ان کے لیے جنتیں ہیں نعمتوں والی، انعامات والی، آسانیوں والی، خالدین فیہا، اسی میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ حقیقی، وہو العزیز الحکیم، وہی تو ہے عزت والا، حکمت والا۔ اب اس لفظ پہ غور کیجئے، خالدین فیہا، تو بنیادی طور پہ جو لفظ ہے وہ ہے خلد، خے لام دال۔ خلد کا اپنا معنی ہوتا ہے کہ ایک غیر معینہ مدت تک حالت میں تبدیلی نہ ہونا۔ جب کسی چیز کی حالت میں ایک غیر معینہ مدت تک تبدیلی نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ حالت خلد میں ہے۔ خالدین فیہا، اسی میں رہیں گے ایک غیر معینہ مدت تک۔ اب اکثر اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے ہمیشہ، نہیں، جب خالدین فیہا ابدا لگا ہوگا تو پھر آپ کہیں گے اسی میں رہیں گے ہمیشہ، ابد تک۔ ابد ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اگر صرف خالدینہ ایک غیر معینہ مدت، اب وہ کتنی مدت ہوگی یہ اللہ کی ذات پہ تجانتی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اسی اللہ نے، وہ جو عزیز اور حکیم ہے، اسی اللہ نے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، خلق فرمایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ تم انہیں دیکھ پاؤ۔ عمد کہتے ہیں پلرز، ترونہا کہ تم دیکھ پاؤ۔ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِیَ، اور اس نے ڈال دیے ہیں زمین میں لنگر، اینکرز، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کے وہ ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، وہ ڈسپلیس نہ ہو جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، ایک ورائٹی وہ پیدا کر دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جب نازل فرمایا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، تو اس میں اگ پڑتی ہیں، پھر اگ پڑتی ہیں، مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم،
ہر طرح کے جوڑے مفید۔ اب اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے اس کا ایک انداز جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کریم نے ہر چیز کو متوازن تخلیق کیا ہے۔ وہ بات ہے نا کہ ڈالے زمین میں لنگر، اسے بیلنس رکھنے کے لیے، ایک توازن قائم رکھنے کے لیے صرف تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اس سے ہر طرح کی صلاحیتیں اور اسباب زندگی بھی مہیا کیے ہیں تاکہ وہ جو مخلوق ہے وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے یہ جو اسباب اللہ کریم نے اور جو وسائل پیدا کیے ہیں ان کو استعمال کرے۔ ھذا خلق اللہ ہے، تو یہ ہے خلق کیا ہوا اللہ کا کہ اللہ نے تخلیق بھی کی دی، اللہ نے اس نے صلاحیتیں بھی ڈالیں، اللہ نے وسائل دیے، تو یہ ہے جو خلق کیا ہے اللہ نے۔ فارونی، تو دکھاؤ مجھے ذرا، ماذا خلق الذین من دونہ، تو کیا خلق کیا ہے جو ہیں اس کے سوا، کہ جو اللہ کے سوا باقی جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، کیا تخلیق کی ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم تو ہیں راہ کھوئے ہوئے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں صریحاً، صاف طور پہ، واضح طور پہ۔ اب ذرا لفظ جو ہے دونہ ہی، اس پہ غور کیجئے گا۔ اب دونہ ہی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دون، دال واو نون، اور اس سے جو مختلف الفاظ قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے، دونا، دونے ہی، دونے کا، دونے کم، دونا ہم، دونا ہا، دونا ہے ما شامل ہے، اور اس کے بنیادی معنی جو ہیں ایک تو اس کے علاوہ بھی ہیں، دوسرا ہے جو چیز اس کے ہم پلہ نہیں ہے، جو چیز اس سے کم تر ہے۔ اب یہ جو میننگ ہے ان کا ثبوت ہمیں ملتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، بخش دیتا ہے جو اس سے کم تر کا۔ وہاں بھی ذکر ہوا ہے شرک کا، کہ شرک کو چھوڑ کے باقی جو گناہ ہیں انہیں وہ بخش دے گا جو اس سے کم تر۔ اب جب اس پچھلی آیت جو تھی، اس آیت میں پہلا رکوع مکمل ہوا، اس میں محسنین کا بیان کیا گیا، ان کا کردار ہمارے سامنے کیا گیا کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، اور جو ان کے مقابل ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، اور پھر اللہ کی خلقیت جو ہے، اللہ کی خلق کرنے کی صفیت ہے، اس کا ایک انداز جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کے پوچھا گیا، بھئی بتاؤ اللہ کو چھوڑ کے کون ہے جو ایسی خلق کر سکتا ہے۔ اب دوسرے رکوع سے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، وَلَقَدْ أَتَيْنَا، یقیناً بے شک ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو الحکمت، حکمت۔ اب کس لیے یہ دیے؟ انشکر للہ، کہ وہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَن یشکر، تو جو بھی شکر کرے گا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے۔ تو جو بھی شکر گزاری کو اپنائے گا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے۔ وَمَن کفر، اور جو کرے گا ناشکری، اب چونکہ شکر کے مخالف آ رہا ہے تو یہاں پہ کفر کا میننگ ناشکری ہو جائے گا۔ وَمَن کفر، یا جو اس سے کفر کرے یا جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے بے نیاز، حمد کیا ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ پہ غور کریں، یہ شکر کا لفظ 3 دفعہ ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس سے ہمیں شکر کا صحیح مفہوم ملتا ہے۔ تو ایک حکمت کا لفظ بھی آیا ہے اور ایک شکر کا لفظ ہے، تو پہلے ہم حکمت کی بات کرتے ہیں، پھر ہم شکر کا وہ صحیح میننگ ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہم نے یہ سورت شروع کی تو جن محسنین کے بارے میں سورت کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ یہ الکتاب ہدایت اور رحمت ہے محسنین، تو اسی کی ایک مثال حضرت لقمان علیہ السلام، انہی محسنین کی ایک مثال جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام۔ اب اللہ نے انہیں دی حکمت، اللہ نے انہیں حکمت دی، اور حکمت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے
کہ ہمیں اس چیز کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے جو اوصاف ہیں، اس کی حقیقت جو ہے تو اس کی ماہیت سے واقفیت ہو۔ اسی طریقے سے جب آپ کو کوئی قوت دی جائے یا آپ کو کوئی صلاحیت دی جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا استعمال جانتے ہوں۔ اس استعمال کے جاننے کو، اس وقوف کو اللہ کریم نے حکمت کا نام دیا۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور جڑی بوٹیوں کی خصوصیات کا، یہ کون سی جڑی بوٹی میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں اور وہ کس مرض کے لیے شافی ہو سکتی، یہ علم دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ حکمت کی میننگ پہ غور کریں تو جو حکمت والے ہوتے ہیں، ہم حکمت والے وہ جو میڈیکلی حکمت کا کام کرتے ہیں انہیں بھی ہم حکیم کہتے ہوتے ہیں، اور جو بہت سیانے، عقل مند، دانا لوگ ہوتے ہیں ہم انہیں بھی حکیم کہتے ہیں۔ اب میں پہلے بات کر رہا ہوں ان دانا لوگوں کی جن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں ان کو جان لیتے ہیں، اور اس کے شافی حل کے لیے دور رس نتائج پہ مبنی کوئی نہ کوئی فیصلہ یا جو حل ہے وہ تجویز فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی اچھا حکیم ہوگا، جب اس کے سامنے آپ اپنا مرض بیان کرتے ہیں، اس کی ساری چیزیں، تو وہ بھی اپنے علم کی بنیاد سے اس کی بنیاد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس بیماری کا صحیح علاج کرنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، تاکہ کوئی ایسی دعا دی جائے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ جس سے حکمت والے بندے نے یہ فیصلہ دینا تھا کہ جو فیصلہ دینا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، تو جو میڈیکل والا حکیم ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرض کو دیکھ کے ایسی دعا تجویز کرے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں شکر کے میننگ کی طرف، جو 3 دفعہ اس آیت میں لفظ یوز ہوا، تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ عام طور پہ ہم شکریہ کے چند کلمات کہہ دینا، ہم کہتے ہیں شکر، یا اللہ تیرا شکر، آپ کو کسی چیز پہ بہت شکریہ، ایسے ہے نا، تھینک یو۔ لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے اس قصے سے یا اس آیت مبارک کو جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شکر کا معنی ہے استعمال کرنا۔ شکر کا معنی ہے استعمال کرنا، کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اب جو اللہ کریم نے حکمت کا علم لقمان علیہ السلام کو دیا تھا تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ لے کے بیٹھے رہیں، وہ اس لیے دیا تھا تاکہ اسے استعمال کریں اور استعمال کر کے اپنی ذات کو بھی اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یا صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے اللہ کے حکموں کے تحت، اللہ کے رسول کے حکموں کے تحت استعمال کرنا شکر ہے، اور انہیں استعمال نہ کرنا یا انہیں ضائع کرنا ناشکری ہے۔ دوسرا اس کا پہلو، ایک اور پہلو بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوش ہو کر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوش ہو کر استعمال کرنا، کہ نہ صرف جو نعمت استعمال کر رہا ہے اسے خوشی ہو، بلکہ جس نے نعمت دی اسے بھی خوشی۔ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کو ایک بندے نے، یا ہم کہتے ہیں چلو جی ہم سب کے والدین اکثر کے زندہ ہیں، کہ والد صاحب نے ایک بہترین سوٹ سلا کے اپنے بیٹے کو لا کے دیا، بڑا اچھا بیٹا تھا، تو اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے وہ سوٹ پہنا، مختلف فنکشن اٹینڈ کیے۔ تو جب آپ وہ والد صاحب جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لائے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، سلیقے کے ساتھ پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا بھی رکھتا ہے، تو کیا انہیں خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن اگر بیٹا یہی کام کرے کہ وہ سوٹ کو لے کے الماری میں بند کر دے اور کبھی استعمال ہی نہ کرے، تو پھر کیا والد صاحب کو خوشی ہوئی یا ناخوشی ہوئی؟ تو شکر کیا تھا؟ صحیح استعمال کر۔ آپ زبانی کلام میں بھی شکریہ کلمات ادا کریں، لیکن عملی پہلو اس چیز کو صحیح استعمال کرنا۔ اب آتے اگلی آیت کی طرف، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ،
اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے لیبن ہی اپنے بیٹے سے، وہ جائزو، اور اسے یہ واز کیا. واز کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی بھلائی کی بات، دوسرے کے بھلے کی بات. یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ہے، مت شرک کرنا اللہ سے، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا، یہ شرک ہے. اس کا دوسرا اینگل بھی ہے. اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی، اللہ کریم ہی اس کے حقیقی خالق اور مالک ہیں. آپ اور میں، ہم سب اس کے صرف یوزرز ہیں. اب جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کے ساتھ اپنا ایک ڈائریکٹ تعلق سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے جب ڈائریکٹ تعلق سمجھا تو آپ نے اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا. کسی چیز کے ساتھ، اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق، یہ بھی شرک. تو صحیح طریقہ پھر کیا ہوا کہ کسی چیز کو بھی استعمال کرنا ہے، اللہ کو بیچ میں رکھیں، اللہ کی معرفت جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ اصلی مالک وہ ہے. کرایہ دار آگے مکان کو کرائے پہ دینا جرم ہوتا ہے. ہم سارے کرایہ دار ہیں، اور کرایہ دار بھی ایسے جسے کرایہ بھی نہیں لیا جا. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. وَصَّيْنَا، وصیت، تاکید، پابند کیا، اسے تلقین کی. حملتہ امہ، اب اس وصیت کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، حملتہ امہ، اٹھائے رکھا اسے اس کی والدہ نے، وہنا علی وہن، کمزوری پہ کمزوری اٹھا کہ ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ، مختلف مرحلے. وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کی دودھ چڑھائی 2 سال، کہ پہلے 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اب جب پیدا ہو گیا تو 2 سال کا دودھ پلایا. انشکر لی، تو میرا شکر کرو. اللہ کریم کہتے ہیں میرا شکر ادا کرو. والدیک، اور اپنے والدین کا بھی. الی المصیر، تم سب کو میرے پاس ہی پہنچنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کریم کی شکر گزاری کہ اس نے تمہیں خلق کیا، اور والدین کی شکر گزاری کہ وہ تمہیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے. تو اللہ کریم کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور والدین کا بھی شکر کرنا ہے. اب والدین کے بارے میں آگے بات چل رہی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں، تمہیں مجبور کریں، تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں، اللہ ان تشرک بی، کہ تو شریک ٹھہرا کسی کو میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں. کس بات کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کہ اللہ کریم کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا. فلا تطعہما، مت ماننا ان کی بات. فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن تم نے ان کا ساتھ دینا ہے اس دنیا میں ایک اچھے طریقے سے، ان کو چھوڑ نہیں دینا. ہو سکتا ہے انہیں بہت ضرورت ہو تمہاری، ان کے پاس کوئی اور آمدن کا ذریعہ ہی نہ ہو، ان کے پاس کوئی اور سہارا ہی نہ ہو. آفٹر آل تمہاری پیدائش ان کے ذریعے سے ہوئی، انہوں نے تمہیں پالا. اب جو اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ سمجھ آ گئی ہے، اس کے پیچھے وہی کھڑے ہو. تو ان کے احسانوں کا بدلہ یہی ہے کہ تم نے ان کا ساتھ دینا ہے. جیسے انہوں نے تمہیں پالا تھا، تم نے ان کی پرورش کرنی ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب ان کی تو کہا گیا نے اطاعت نہیں کرنی. وَاتَّبِعْ، اور تم نے اتباع کرنی ہے، سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی جس نے انابت کی ہوئی ہے میری طرف. اتباع کرنی ہے تو اس کی کرو جو جس نے انابت کی ہوئی ہے میری طرف.
اب انابت کیا ہے؟ جس نے توجہ اور طاعت کا سلوک اختیار کیا ہوا ہے، وہ اپنے رب کی طرف ٹوٹلی متوجہ ہے، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، اس کا دامن تھام لو۔ ثم الیہ مرجعکم، تم سب کو لوٹ کے آنا ہے میری طرف، تم سب نے مراجعت کرنی ہے میری طرف۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کرتے رہے۔ اب اس آیت کا شروع والا حصہ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ایک اور آیت جو ہے وہ سورہ العنکبوت میں بھی ہے، آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی، اور اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، میری طرف تم سب کو مراجعت کرنا ہے، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو عمل تم کرتے ہو۔ یہ ایک واحد چیز ہے جہاں پہ والدین کی حکم عدولی، ان کی اطاعت نہ کرنے کا آرڈر ہے، وہ بے شک وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی اطاعت آپ پہ لازم ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور ایک معروف طریقہ کیا ہے کہ جو زمانے میں ایک اچھا ایک ڈیسنٹ طریقہ گنا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کا ساتھ دینا۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اب وہی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں وہ اپنے بیٹے کو جا رہی ہیں۔ اب قرآن کریم کا ایک انداز ہے، کبھی باپ بیٹے کو چیز کہہ رہا ہے، کبھی ایک بندہ دوسرے بندے کو بات کہہ رہے ہیں، کبھی رسول جو ہیں وہ اپنی قوم کو بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بات صرف اس بیٹے کے لیے ہے، جو بات صرف اس بندے کے لیے ہے، یا وہ بات صرف اس قوم کے لیے ہے۔ یہ ایک انداز ہے قرآن کریم کا مختلف چیزوں کو بیان کرنے کا۔ قرآن کریم ہمیشہ ایک مثال کو سامنے رکھ کے اپنی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، اپنے آرڈر اپنے انسٹرکشن کو ایکسپلین کرتا ہے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا ان تاکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگرچہ ہو وزن میں جیسے ایک دانہ رائی کا، لیکن بہت ہی معمولی، بہت ہی چھوٹی سی چیز، فتکن فی صخرۃ، اور وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا ہو آسمانوں میں، او فی الارض، یا ہو زمین میں، یات بہ اللہ، تو اسے لے آئے گا اللہ۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبر رکھنے والا۔ اب کس چیز کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی عمل جسے آپ جتنا مرضی ہے چھوٹا سمجھتے ہو، اسے حقیر نہ جاننا۔ جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہیں آپ کی شخصیت کو تعمیر کرتی ہیں، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیوں کی عادت ڈالتی ہیں، بڑی نیکیوں کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کوتاہیاں بڑی غلطیوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک ریکارڈ بن رہا ہے جو وقت مقررہ پہ ہر ایک کو دکھا دیا جائے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت جو ہے وہ ہمیں سورہ انبیاء میں بھی ملتی ہے، آیت نمبر 47، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کی یوم القیامہ کو، یوم القیامہ کو ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے، پھر ظلم نہ ہوگا کسی نفس پہ ذرہ بار بھی، اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانے کے بھی تو ہم لے آئیں گے اسے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے۔ تو لطیف کا اپنا میننگ ہوتا ہے باریک بین، جو بہت ہی باریکی کے ساتھ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہے، اسے آپ کہتے ہیں لطیف۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اب یہ تیسری بات جو یا بنیہ کے ساتھ شروع ہوئی، یا بنیہ اقم الصلاۃ، قائم رکھنا ہے صلاۃ کو، وامر بالمعروف، اور امر کرنا معروف کا، معروف جو زمانے میں اچھی ٹریڈیشنز، اچھی باتیں، اچھی عادتیں، نیکیوں کا، ونہا عن المنکر، اور منع کرنا ہے منکرات سے، اور منع کرنا ہے برائی سے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اب جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آپ کے اوپر مخالفتیں آئیں گی، تو اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے جو بھی تمہیں مصیبت پیش ہے۔
جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ جو کام ہے نا ایک بڑا ڈٹرمنیشن مانگتے ہیں، یہ عزم والے کام ہیں. عزم ایک پختہ ارادے کو بھی کہتے ہیں، عزم حوصلے کو بھی کہتے ہیں، ہمت کو بھی کہتے ہیں، ڈٹرمنیشن. اب اسی سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 بھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ جو نیک لوگ ہیں اگر ہم انہیں ملک میں اقتدار دے دیں تو وہ کیا کریں گے کہ وہ لوگ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم کریں گے صلاۃ، وہ قائم کریں گے صلاۃ اور دیں گے زکوٰۃ اور حکم کریں گے بھلے کام کا، منع کریں گے برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہر کا. اسی کے سورہ شورا آیت نمبر 43 جو ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا بے شک یہ ہیں بڑے عزم والے کام. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ بھی نصیحت، یہ نصیحت جاری ہے لقمان علیہ السلام کی. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، مت پھر اپنے رخسار، خدہ کا رخسار منہ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی طرف سے منہ نہ موڑ. اور بعض جگہ اس کا ترجمہ ملتا ہے ہمیں کہ اپنے گال نہ پھلا لوگوں کی طرف سے، کہ کسی کو دیکھ کے منہ بنا لینا، ایسی حرکت نہیں کرنی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت چل زمین پر اکڑ کے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتے جو خود پسند ہیں اور فخر کرنے والے. کیونکہ وہ جو منہ پھیرنا ہے اس کا تعلق خود پسندی کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف آپ کو اپنے آپ سے غرض ہے، باقی سب کو آپ حقیر جانتے ہیں. اور دوسرا وہ جو تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ کے نہیں چلنا، تو اس کا تعلق فخر کے ساتھ ہے کہ آپ فخر جتانا چاہتے ہیں، دوسروں پہ روب ڈالنا چاہتے ہیں، تو اللہ کو پسند نہیں آتے، نہ جو خود پسند ہیں اور نہ جو فخر کرنے والے ہیں. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی سے چل، بیچ کی چال اختیار کر، میانہ روی سے چلو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیمی رکھ. اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے زیادہ کری اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے. اب اس مختلف الفاظ جو استعمال کیے گئے اس آیت میں ان پہ ذرا غور کیجئے. مرحا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مرحا، مرحا ہوتا ہے بڑائی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہوئے، اپنے آپ کو سب سے بہتر خیال کرتے ہوئے. جیسے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 37 ہے مت چل زمین پہ اکڑتا ہوا، وہاں بھی لفظ مرحا کا استعمال ہے. مت چل زمین پہ اکڑتا ہوا، تو نہ پھاڑ سکے گا زمین کو اور نہ پہنچ پائے گا پہاڑوں کے طول کو. اب آتے ہیں یہ جو ٹرمنالوجی ہے صوت الحمیر. صوت الحمیر گدھے کی آواز. کیوں ذرا گدھے کی آواز، جن لوگوں نے گدھے دیکھے ہیں یا قریب محلے میں، گدھا ہمیشہ چیخ کر بولتا ہے. جب بھی بولے گا ٹاپ آف دی والی، کوئی موقع مال نہیں دیکھے گا رات کے 12 بجے ہیں کہ دن کے 12 بجے. جب اس کا موڈ آ گیا ہے اس نے شروع ہو جائے. آپ اپنی مرضی سے چپ بھی نہیں کرا سکتے، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس موڈ میں آیا. اصل بات جدھر توجہ دلائی جا رہی ہے وہ ہے طرز کلام اور آداب محفل، کہ طرز کلام آپ کا کیسا ہونا چاہیے. جب کیونکہ گفتگو جو ہوتی ہے اس سے آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، یہ آدمی کی شخصیت کا ہی عکس ہوتی ہے. خوش آواز اور جو سلیقہ مند آدمی ہے اس کے لیے اس کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنے کا باعث بنتی ہے. اس لیے جب بھی آپ وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو جس سے آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ بھی ایک اچھا اثر ہوتا ہے. جب آپ چیخ کے بولتے ہیں تو اس پہ اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ماحول میں نیگیٹو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے.
ماحول پہ بھی برا اثر اور مخاطب پہ برا اثر. اور مخاطب انویریبلی یہ سمجھاتا ہے کہ اس کے اوپر روب ڈالا جا رہا ہے، بجائے لاجک کے ساتھ کنونس کرنے کے اس پہ زبردستی مسلط کی جا رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ تو آیا ہو سیکھنے کے لیے، وہ جائے گا بد دل ہو کے. تو اسی طریقے سے اچھے طرز کلام کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ان اچھے الفاظ کو آپ ایک اچھے انداز سے، ایک میٹھے میٹھے انداز سے بیان کریں گے تو ماحول پہ ایک سرشاری کی کیفیت بنے گی. آپ کی اپنی طبیعت بھی خوش ہوگی اور سننے والے جو ہیں وہ بھی اس لذت کو محسوس کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی میٹھی اور مسحور آوازیں بہت پسند ہیں. اب دوسری بات جو تھی اس آیت میں وہ تھی آداب محفل. اب آداب محفل کے بارے میں لقمان علیہ السلام کے کچھ اقوال جو ہیں وہ آپ کو میں خلاصے میں دکھاؤں گا. اب یہاں پہ ہمارا دوسرا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تب تھوڑا سا جو خلاصہ دونوں رکوع جو ہم نے پڑھے کہ کتاب حکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے آخرت کے بارے میں اگر آپ کو یقین ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو آخرت کا علم حاصل کرنا پڑے گا. اور دوسری بات کہ یہ جو کتاب حکیم ہے یہ محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے. اور محسنین کی صفات کیا ہیں کہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، پاکیزہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یقین بجائے خود ایک طاقت ہے، اور یقین کا پیٹرن بنانے کے لیے اس کام کو مسلسل کرنا شرط ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرنا شکر کی عملی صورت ہے. اور اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی چیز کے ساتھ اپنا بالواسطہ تعلق نہ بنائیں بلکہ اللہ کے حوالے سے. اپنی والدین کی خدمت کرنا اور ان کے حکم بجاوری کرنا ہم سب پہ لازم ہے، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں. اس سے اگلی بات بڑے پتے کی بات تھی کہ اس شخص کی پیروی اختیار کرنی ہے، اس کا دامن تھامنا ہے جو خود اللہ کی راہ پہ ہے. اور جو خود اللہ کی راہ پہ نہیں ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ کیا دکھائے گا. تو جس کو بھی رہبر ماننا ہے تو پلیز بی ویری ویری کیئرفل. پہلے پوری تسلی کریں، صرف لوگوں کی باتیں سن کے امپریس نہ ہو جائے. اگلی بات، کوئی بھی عمل اس کو چھوٹا یا حقیر جان کے نظر انداز نہ کریں، خواہ وہ اچھائی ہے خواہ وہ برائی ہے، کیونکہ چھوٹے اعمال ہی بڑے اعمال کی بنیاد ثابت ہوتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلاۃ کا قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور صبر اختیار کرنا لازم. اب آداب محفل کی جو بات ہوئی تھی آخری آیت میں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے موزوں الفاظ کا چناؤ کر کے اپنے معاف ضمیر کو انتہائی احسن طریقے سے میٹھے میٹھے انداز میں پیش کریں. اس لیے کہ ایک اچھا طرز کلام جو ہے وہ مخاطب کے اوپر بڑے خوشگوار اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہوتا ہے. اب میں نے کچھ اقوال جو ہیں یہ مختلف کتابوں سے لقمان علیہ السلام کے بارے میں اکٹھے کیے، جن میں آپ دیکھیں گے کہ دو کا تعلق جو ہے وہ اسی محفل کے ساتھ ہے. کہ جب کسی صحبت میں جاؤ یا آپ کہتے ہیں جب کسی آپ مجلس میں جاؤ تو لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ جاؤ. اگر وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہر جاؤ، اور اگر کسی اور کے ذکر مصروف ہو تو ان کی صحبت چھوڑ دو اور دامن جھاڑ کے اٹھ جاؤ. یہ جو چیز ہے یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتی ہے. ہمیں بھی یہی ایڈوائز کی گئی ہے کہ اگر محفل میں جب لوگ اگر اللہ کے ساتھ کو اللہ کے بارے میں غلط باتیں کریں وہاں سے اٹھ جاؤ. کہا گیا نا، اسی سے ملتی جلتی یہ بھی. دوسرا، جب کوئی دوسروں پہ رحم کرتا ہے تو اس پہ بھی رحم کیا جاتا ہے.
تو اگر آج آپ لوگوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے تو پھر خود بھی معاف کیے جانے کا تصور نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ آپ سے دھل جائیں تو آپ مہربانی کر کے لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہوا ہے چھوڑ دیں، کسی نے تھوڑی بہت زیادتی کی ہوئی ہے چھوڑ دیں۔ تیسری بات جو اقوال میں سے، جو خاموش رہتا ہے وہ امن میں رہتا ہے، اور جو اچھی بات کرتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب یہ آخری بات بڑے پتے کی بات ہے، برگزیدہ علماء کی صحبت میں گھٹنوں کے بل جاؤ، مطلب کہ جیسے تیسے تمہارے سے ہو سکے ضرور جاؤ، ان کی خدمت میں خاموش بیٹھ کر کان لگاؤ۔ کان لگاؤ کیا ہے کہ غور سے ان کی باتیں سنو، پوری توجہ سے باتیں سنو، اس لیے کہ علماء کے نور سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان سے برسنے والی بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔